बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सा सिविल कोड उत्तराखंड की रियासत में नाफिज किया गया है और असम्बली ने इस बिल को पास किया है। मुल्क की ये पहली रियासत है जिसमें एक्सा सिविल कोड लाया गया है। दस्तूर हिंद के आर्टिकल 44 में बहरहाल ये कहा गया है, लेकिन उसके पीछे एक लंबी बहस भी की गई थी कि ये कंसेंसस से हो, और बहुत से दस्तूर के माहिरीन ने ये कहा कि कोई अहमक हुकूमत ही एक्सा सिविल कोड ला सकती है या उसकी बात कर सकती है। और बहुत सारी समझिए कि इस पे बड़ी लंबी डिबेट है। उस पूरी डिबेट में नहीं जाऊंगा। बुनियादी सवाल ये है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक रियासत जहां उसकी हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की, वो समझिए कि वो रियासत ही में आया, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये एक इब्तिदा है। हम अगर देखेंगे कि तबलीग के सिलसिले में, धर्म परिवर्तन के सिलसिले में मुख्तलिफ़ लॉज लाए गए मुख्तलिफ़ रियासतों में, और लव जिहाद पर क़वानीन लाए गए भारतीय जनता पार्टी की रियासतों में, और अब ये उत्तराखंड से एक्सा सिविल कोड का मसला शुरू किया गया है, जहां रियासत का चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। तो ये एक ख़तरनाक साइन है 25 करोड़ मुसलमानों के लिए। और जो बातें इस एक्सा सिविल कोड बिल में आई हैं, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ हिंदी और मुल्क के बड़े अखबारात ने पुष्कर सिंह धामी का इंटरव्यू किया है, तो उसमें उसने जो बातें कही हैं वो 25 करोड़ मुसलमानों को उसका नोटिस लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यूं खामोश बैठ जाएं, भाई वो उत्तराखंड में आया है, या फिर हम एक चार जमा हो जाएं और एक बयान जारी कर दिया और समझ लिया कि ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। देखिए, हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। सऊदी अरब से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मिस्र से, इंडोनेशिया, मिस्र से, तुर्की से, बहरीन से, फ़लाँ से, ईरान से सबसे बढ़कर मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमानों की बड़ी अपनी जगह अहमियत है। और यहाँ शरीयत मुतहरा की हिफाजत इस 25 करोड़ ग्रोह पर लाजिम व मलजूम है। और जो एक्सा सिविल कोड आया है वो कुरान से मुतसादिम है। कुरान के जो अहकामात ज़िंदगी गुजारने के, आयली ज़िंदगी यानी जो पर्सनल लाइफ होती है हमारी, वो पर्सनल लाइफ में कुरान ने कुछ प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स दिए हैं, और अल्लाह ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि इन्हीं अहकामात के तहत तुमको ज़िंदगी गुजारना है। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, तुम अल्लाह के हुदूद में रहो और अल्लाह के हुदूद को मत फलांगो। तो शरीयत का जो दायरा है वो उसका एक समझिए कि हुदूद मुतय्यन है कि तुम खुशी कैसे मनाओ, तुम जायदाद की तकसीम कैसे करो, तुम शादी कैसे करो, तुम तलाक़ कैसे दो, तुम समझिए कि खुला कैसे दो, विरासत की तकसीम कैसे हो, फिर किससे शादी की जाए, क्या मामू की बेटी से, जिस तरह हिंदुआ यहाँ साउथ इंडिया में शादी करते हैं, तुम भी मामू की बेटी से शादी कर सकते क्या? तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, हुर्मत वाले रिश्ते क़ायम किए गए हैं कि माँ का रिश्ता है, फूफी का रिश्ता है, खाला का रिश्ता है, मामू का रिश्ता है, चिच्चा का रिश्ता है, ताया का रिश्ता है, और कई रिश्ते हैं जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं जिनसे शादी नहीं हो सकती। अब दूसरों के पास बहुत कुछ समझिए कि होता है, बल्कि मामू को बेटी देना ख़ुद हमारे इस बेल्ट में बहुत समझिए कि ज़रूरी समझा जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी मामू को दी जाती है। तो अब यहाँ निकाह का तरीक़ा, ये जो यूसीसी उत्तराखंड में आया है,
نکاح کا طریقہ ایکول کر دیا گیا ہے کہ جس طرح دوسروں کے نکاح کا طریقہ ہوگا وہی طرح مسلمانوں کے نکاح کا طریقہ ہوگا۔ پھر انہیریٹنس پراپرٹی جو سمجھیے کہ وراثت کا قانون ہے، وہ وراثت کا قانون بھی برابر برابر ہوگا۔ ہندو سمجھیے کہ لاء میں کئی تبدیلیوں کے بعد یہ بات آئی کہ بھئی عورتوں کو اور مردوں کو برابر برابر کا حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ وہاں عورتوں کو ملتا ہی نہیں تھا، کیونکہ کنیا کو دان کر دیتے تھے۔ جب کنیا کو دان کر دیتے تو ماں کی پراپرٹی اور باپ کی پراپرٹی میں سمجھیے کہ اس کے میکے کی پراپرٹی میں کوئی حق لڑکی کا ہندوؤں کا نہیں تھا، عورت کا نہیں تھا۔ لیکن ایک لمبی بحث اور فلاں ہوا، اس کے بعد سمجھیے کہ ہندو لاء کو تبدیل کیا گیا اور ایکول رائٹس دیے گئے۔ اس پر بھی بہت سے شنکراچاریوں نے، مذہبی پیشواؤں نے کہا کہ یہ مذہب میں تبدیلی ہے، مگر سارا ہندو سماج اس کو تسلیم کر لیا کہ برابر برابر کی تقسیم ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر 3 لڑکے ہیں، 1 لڑکی ہے، تو پورے جائیداد 25-25% تقسیم ہوگی۔ اسلام کا شرعی حکم علیحدہ ہے، کیونکہ اسلام میں جائیداد کی تقسیم میں عورت کو کئی مقامات سے ترکہ ملتا ہے۔ کئی وہ شوہر کی جائیداد ہو یا پھر سمجھیے کہ اپنے سسر کی جائیداد ہو، شوہر کے بعد اس کے بچے ہیں، پھر یہاں ماں باپ کے پاس بھی حصہ ہے، سسرال میں بھی حصہ عورت کا رکھا گیا ہے۔ لیکن پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کا جو یہ UCC آیا ہے، ایکساں سول کوڈ اس کو کہتے ہیں، اور انگریزی میں یونیفارم سول کوڈ کہتے ہیں، میں یہ ہماری نئی نسل کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو UCC آیا ہے، اس میں عورتوں کے حقوق برابر کے دے دیے گئے ہیں کہ کوئی اس میں تمیز نہیں ہوگی، تہذیب نہیں ہوگی، قرآن سے متصادم یہ قانون آیا ہے۔ اب کیا ہندوستان کے 25 کروڑ جو مسلمان ہیں اور جو ہمارے مدارس دینیہ ہیں یا جو علماء ہیں، جو خانقاہی نظام سے جڑے ہوئے صوفیانہ نظام سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، کیا وہ اس سمجھیے کہ ایکساں سول کوڈ کو جو اتراکھنڈ میں آیا ہے اس کو تسلیم کر لیں گے؟ اگر تسلیم نہیں کریں گے تو راہ عمل کیا ہوگا؟ کیسے سمجھیے کہ اس کی مخالفت کی جائے گی؟ ملک میں یقینی طور پر ایک خوف کا ماحول، ڈر کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، بلکہ 22 جنوری جو سمجھیے کہ ایودھیا میں مندر کا افتتاح ہوا، اس سے اب تک کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس پر نہیں جاؤں گا، البتہ ہلدوانی کے مسئلے پر علیحدہ گفتگو کروں گا۔ تو یہ بھی اتراکھنڈ کا ہی مسئلہ ہے، ہلدوانی کا مسئلہ۔ تو یہ ہے کہ وراثت کا قانون بدل گیا، اور پھر طلاق اور خلا کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سب ایکول رہے گا۔ ہندو سماج جس طرح سے طلاق خلا بہرحال ہوتی ہے، وہاں پر تو مذہبی طور پر نہیں ہے، اس پر لمبی بحث نہیں کروں گا، لیکن مسلمانوں کے پاس عورت کو رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ اگر نہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ خلا مانگ سکتی ہے۔ اگر شوہر کو بیوی پسند نہیں آ رہی ہے، بیوی سے وہ سیٹسفائی نہیں ہے اس کے سمجھیے کہ سماجی اور دوسرے مسائل پر، تو وہ بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، طلاق دے سکتا ہے۔ عدت کی مدت کے بعد طلاق شدہ عورت جو خود نے سمجھے کہ ڈیورس مانگا، جس کو خلا کہتے ہیں، یا شوہر نے طلاق دیا، وہ بھی ڈیورس ہے، تو شوہر دے یا بیوی خود مانگے، تو اس کے بعد عدت ہوتی ہے۔ عدت کی مدت کی تکمیل کرنے کے بعد شریعت نے، قرآن نے، اللہ رب العزت نے یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ دوسری شادی کے لیے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے، وہ اپنے گھر کو بسائے، اپنی ضروریات کی تکمیل کرے، اپنی نفسانی سمجھیے کہ خواہشات کو اللہ کی رضا کے مطابق پورا کرے، اور پھر گھر کو بسائے اور بچے بھی پیدا کرے، سب کرے۔ یہ آزادی انڈیپینڈنٹ سمجھیے کہ عورت کو دی گئی ہے۔ ہندو سماج میں یہ آزادی نہیں ہے۔ پہلے تو طلاق ہی نہیں ہے، کیونکہ کنیا کو جب دان کر دیتے ہیں
تو دان ہونے کے بعد پھر وہ دان والی چیز واپس نہیں لے سکتے، طلاق نہیں۔ میں ہندو سماج پہ بات نہیں کروں گا، لیکن شریعت کا یہ حکم ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ صاحب طلاق کا قانون یا خلا کا قانون دونوں مذاہب کا ایکویلٹی ہوگا، وومنس ایکول رائٹ، یعنی آپ شیر کو، بکری کو، گدھے کو، گھوڑے کو، کتے کو، بلی کو ایک جگہ لا کر کہیں گے کہ آل آر ایکول، صاحب یہ سب برابر ہے اور سب کے لیے برابر ایک ہی کھانا ہے۔ بھائی بکری چارہ کھاتی ہے، شیر گوشت کھاتا ہے، آپ گھاس لاگے بولیں گے کہ سب گھاس کھاؤ کیونکہ ایکول رائٹ۔ تو یہ سمجھیے کہ احمقانہ قوانین ہیں، یہ احمقانہ ہوں گے، لیکن یہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ٹکراتی ہے۔ تو اس پر ہم کو بہت ہی سمجھیے کہ سیریسلی غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے کہ اس ملک میں آپ کی شناخت، آپ کی تہذیب، آپ کی شریعت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے اور اس کے لیے کیا تدابیر ہونی چاہیے۔ 25 مسخرے مسلمان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس مسئلے پر کوئی آواز نہیں اٹھی۔ اب ایک آدھ تقریر یوں مار دیے تو کچھ نہیں ہوگا۔ نہ مسلم اراکین پارلیمنٹ نے سنجیدگی سے سوچا، نہ اس پر امت کے سمجھیے کہ لوگ سنجیدگی سے سوچے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہوا، اس ایک ریاکشن آیا، لیکن کوئی لائن آف ایکشن نہیں آیا۔ مجھے علی میاں بھی یاد ہے، مجھے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب بھی یاد ہے، اور پھر سمجھیے کہ صاحب طیب قاسمی صاحب کے دور میں، ٹھیک ہے ہم چھوٹے تھے لیکن ملت سے ٹچ میں تھے، ہم واقف ہیں کہ کیسے پرسنل لا بورڈ بنا، پھر پرسنل لا بورڈ نے شریعت کی حفاظت کے لیے کتنے بڑے موومنٹس چلائے اور کیسا چلائے۔ اب ایک لوگوں میں ایک پرسیپشن بھی بن گیا ہے، پرسنل لا بورڈ کون سی کامیابیاں حاصل کرا، میں اس پہ نہیں بولوں گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ پرسنل لا بورڈ کو آج بھی، حالانکہ پرسنل لا بورڈ میں نہیں ہوں، لیکن پرسنل لا بورڈ کو امت کا ایک اہم ادارہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ اس کی وحدت اور اس کی بقا اور اس کی نیک نامی باقی رہنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ اس کی نیک نامی بھی متاثر کر رہے ہیں، اس نام سے بہت کچھ ہو رہا ہے، اس پر سمجھیے کہ بات میں نہیں کروں گا۔ بہرحال پشکر سنگھ دھامی جو چیف منسٹر اتراکھنڈ ہے، جس نے اس ناپاک اور زہریلے بل کو لایا، اور مقصد کوئی ایکویلٹی نہیں ہے، ون لا ون نیشن کی بات سمجھیے نہیں تھی، اصل ٹارگٹ تو مسلمان ہے۔ قریب 14% مسلمان اتراکھنڈ میں ہیں، 1 کروڑ سوا کروڑ کی آبادی اتراکھنڈ میں ہے، اس میں 14% مسلمان اتراکھنڈ میں موجود ہیں۔ اور پھر پشکر سنگھ دھامی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم 2,33,000 سجیشنز ہم کو ملے۔ آپ اندازہ لگائیے، 2,33,000 سجیشن ملے، 43,000 43 پروگرام انہوں نے ان یو سی سی کے سلسلے میں پوری ریاست میں کیے، 43 پروگرام۔ اور پھر اس کے بعد بہت غور و فکر کے بعد سمجھیے، اور پھر لوگوں سے جو گفتگو کا ڈاٹا پشکر سنگھ دھامی نے دیا، ہم 10,000 لوگوں سے بات کریں تو بھائی ٹھیک ہے آپ اتنی بڑی ایکسرسائز کریں، لیکن کیا مسلم علماء کی رائے کا کوئی احترام کیا گیا؟ اس میں کیا مسلمانوں کا احترام کیا گیا؟ کیا اس ملک کے مسلمان اس ملک کے ذمہ دار شہری نہیں ہیں؟ ہاں، اب تو مسلمانوں کے مدرسوں کو، مسلم آبادیوں کو اجاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 50,000 کی آبادی والے علاقے کو پورا آپ بلڈوز کرنا چاہ رہے تھے، سپریم کورٹ نے سمجھیے اس کو رکایا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش سے ہی کا ہی یہ ٹکڑا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ ریاست بہرحال اتر پردیش، مدھیہ پردیش، گجرات کی فیکٹری بننا چاہ رہی ہے،
اور آسام بھی بنا ہوا ہے، آج کل مدرسے بڑے ٹارگٹ ہو رہے ہیں، پورے فیگرز ہے، اس وقت آسام پر بھی ڈسکس نہیں کروں گا، مدھیہ پردیش میں بھی کیا قوانین لائے جا رہے ہیں اس پر بھی بات نہیں کروں گا، مگر اصل مسئلہ تو UCC کا ہے۔ یاد رکھیے اس ملک میں اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام اور مبلغین اسلام نے بڑی جد و جہد کے بعد اس ملک کے ایک ایک کونے تک اس اسلام کو پہنچایا، اس دین کو پہنچایا، مساجد اور مدارس کا ایک نظام کھڑا کیا ہے، دین کا ایک ماحول بڑی جد و جہدوں اور بڑی سمجھیے کہ سخت محنتوں اور کاوشوں کے بعد ایک نظام بنا ہے، اور آج 25 کروڑ مسلمان اس ملک میں سانس لیتے ہیں تو یہ ایسے ہی یوں پیدا نہیں ہو گئے، بڑی محنتوں اور مشقتوں اور تبلیغ اور سمجھیے مستقل جد و جہد کے نتیجے میں، چاہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہو، چاہے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے سمجھیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء ہو، یا پھر یہاں پر بندہ نواز ہو گلبرگہ کے، یا پھر تمام اولیاء اکرام اور پھر مبلغین اسلام، یہ سب نے دین کی دعوت کا کام کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان میں اسلام ہے، اور اس کو بڑی محنتوں اور مشقتوں سے اس دین کا کام کیا گیا، بھوکے رہ کر کیا گیا، فاقے رہ کر کیا گیا، پریشانیاں اٹھا کر کیا گیا، حکومت وقت سے ٹکراؤ کی نوبت بھی آئی تو وہاں پر بغیر جھکے کے، بغیر سمجھے کمپرومائز کرے کے ایک اس نظام کو قائم کرنے کی کوششیں کی گئی۔ لیکن آج اگر شریعت کے دامن کو تار تار کیا جاتا ہے، آج اگر شریعت کو چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، شریعت کے دامن کو سمجھیے کہ صاحب پھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو مسلمانوں کو تماشا بین کی حیثیت سے آہ کہہ کر خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جد و جہد کا کیا راستہ ہو سکتا ہے، کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، بیداری کی کیسی لہر پیدا کی جا سکتی ہے، ظالم کے آگے سر جھکانا یہ محمد رسول اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ اور پھر شریعت کی حفاظت کے لیے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا پوری تاریخ اسلام ہو، بے شمار قربانیاں دی گئی۔ خود ہندوستان میں سب سے بڑا سیکٹ حنفی سیکٹ ہے، امام اعظم نے کتنی قربانیاں نہیں دی، امام حنبل نے کتنی قربانیاں نہیں دی۔ تو یہ قربانیوں کو آپ پہلے سمجھیں کہ صاحب اس دین کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی۔ ہم تو مستمگن ہیں اپنے زندگی کے لوح لعاب میں، ہم بڑے سکون و اطمینان سے ہیں، خدا را اس سکون اور اطمینان کو بدلنا پڑے گا، اور بدلیے۔ اور پھر علماء سے، تمام مسلم جماعتوں سے ایک بات یاد رکھیے کہ اس وقت نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی سنی، نہ کوئی اہل حدیث، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ کوئی مسلک نہیں، صرف مسلک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلک صرف قرآن بن جائے، مسلک صرف سمجھیے کہ اللہ کے رسول کی، سمجھیے کہ آخرت اللہ کے رسول کے ختم النبیین ہونے کا مسلک بن جائے، اور اس شریعت کی حفاظت کے لیے ہم سب کو اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے اس پر ہم بھی غور کر رہے ہیں، ہم بھی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ملک میں اسلام کو سربلند کرے، اور ہماری شریعت کو، ہماری آنے والی نسلوں کو دین پر قائم اور دائم رکھے، اور اس کے لیے یقینی طور پر اللہ ہم کو قبول کر لے۔ شکریہ، خدا حافظ۔